वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज भी एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकली हेक्टिक दिन गुजरा है इस्लामाबाद में। सबकी नज़रें जो थीं वेरियस जो स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स और बयानात सामने आए हैं उन पर ही रहीं। बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू था BBC पे, जो उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से बात की, उससे लगा कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सोच रही है कि इलेक्शंस जल्द होने चाहिए, जिस पे आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका एक प्रेस इंटरेक्शन जो था वो हुआ। लग ये रहा था जैसे वो इन्हीं कयास सराई या जो र्यूमर्स हैं इलेक्शंस के हवाले से, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे। और इस सब के दरमियान जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उस हवाले से भी जजमेंट दी। ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने BBC को इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है कि नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है नवंबर 2022 में, उससे पहले ही इलेक्शंस भी हो जाएं और एक नई हुकूमत आ जाए जो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। इस पे बात हो ही रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको वेलकम किया। चैनल्स के ऊपर भी कयास सराई शुरू हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो लंदन कैबिनेट के मेंबर्स गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने, शायद वो ये फैसला करने गए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब का एक प्रेस इंटरेक्शन हुआ इसके चंद घंटे बाद, जिसमें उन्होंने ये बात की कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं और नैब कवानीन हैं इनको तब्दील किए बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी बात क्लियर की कि इस हवाले से उनकी नवाज शरीफ से ना सिर्फ बात हुई है बल्कि जो ये प्रेस इंटरेक्शन या जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी उनकी कंसल्टेशन और मर्ज़ी से है। जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात जारी है। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के दरमियान भी 1-on-1 मुलाकात जो है वो हो गई है। और इस सारे शोर शराबे में जो इलेक्शन कमीशन है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ NMNAs हैं उनकी नाअहली के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया है। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शानदाना गुलजार साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। शिजा ख्वाजा साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं ये, और अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिलडैट के सरबराह हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। शिजा साहिबा, आपसे गुफ्तगू अच्छा माफ़ करिएगा जी, शिजा साहिबा हमारे साथ मौजूद अभी नहीं है जी। शानदाना साहिबा, प्लीज़ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है उसको वेलकम किया है, मगर उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब की जिस तरह की गुफ्तगू हुई है वो तो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शंस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, नैब के कवानीन तब्दील नहीं होंगे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। और क्या आप लोगों के लिए ख़तरा है कि क्योंकि अब आपने पार्लियामेंट भी छोड़ दी है कि ये जो सब तब्दीलियां होंगी इसमें यू विल नॉट इवन हैव अ से? शुक्रिया आरफा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। पहली बात तो आरफा के रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स का पाकिस्तान में हमने ऑल्दो 2023 में नहीं होना था क्योंकि मशीन्स प्रोक्योर करने में टाइम लगता है, बट उसका एक प्रैक्टिस हो सकती थी। उसके कुछ हम जो कहते हैं ना पायलट प्रोजेक्ट्स कर सकते थे, उसका रिफॉर्म भी हो गया था। क्योंकि ये जो सिस्टम होता है कि रात में थाने, मेरा अपना थाना 2013 के इलेक्शन में नून लीग ने ख़रीदा था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए भी, सिर्फ एक गांव का मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे याद है उस गांव में क्या हुआ था, रेंजर्स कितने पे मतलब फारिग हो गए थे कितनी जल्दी। और जो हमारे माशाल्लाह अमला था इलेक्शन का, वो जो लोगों के साथ गेम्स खेल रही थी, मैं तो अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ। वो अलग बात है कि पीपल वर वेरी जस्टिस ओरिएंटेड और KP में कमी हो सकती है धांधली, बट नॉनदलेस वो मुझे याद है। तो जिस तरह आप स्टाफ को खरीद लेते हैं रात में, मुझे खुद ट्रिक्स पता है क्योंकि मेरे भाई ने 6 बदकिस्मत महीने गुजारे थे पीपल्स पार्टी में, तो उन्होंने एक ट्रिक बताई थी कि रात को हम किस तरह लोगों को खरीदते हैं और तरीका क्या होता है। अच्छा, सो रिफॉर्म वो तो हो गई। दूसरी जो रिफॉर्म होनी थी कि हम पाकिस्तानियों की एक आदत है कि हम लोगों का यूज़ करते हैं टिश्यूज़ के साथ। ओवरसीज़ वोटर्स की हमें रेमिटेंसेस तो चाहिए बट उनका वोट हमें नहीं चाहिए। सो आज जो माशाल्लाह असेंबली में भी बिल पास हुआ, ये सिंपली इसलिए ये नहीं कि लोग कॉन्फिडेंट थे, ये लोग डरते हैं। और डरते इससे कि ओवरसीज़ वोटर आपका 90% PTI का है। मैं आपको ये इतना बता दूं, अगर ये लगता है कि इनके हथकंडों ये तो आप माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर देखें ये जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं कि क्या होना चाहिए, वो तो अब तैयार है रिफॉर्म्स करने के लिए। आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, वो अगर पास कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा?
آپ میری سمجھ نہیں آئی. ریفارمز ہم کر چکے ہیں, یہ ریفارمز کو اوور ٹرن کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو پھر پرانے پاکستان پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ بھینسوں کی طرح خریدے فروخت ہوتے ہیں. پرانا پاکستان تو آ گیا واپس. ایگزیکٹلی, تو بس پھر بھگتے. اور ماشاءاللہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو اتنی نظریاتی ہمیشہ سے رہے ہیں کہ جی آپ کا پیٹ پھاڑ دوں گا اور آپ کا پیٹ بھرتا نہیں ہے, پیٹ سے ہی سب کچھ شروع ہوتا تھا, پیٹ پہ ہی سب کچھ ختم ہوتا تھا. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ ان ریفارم سے فائدہ کس کو ہونا ہے, نقصان کس کو ہونا ہے. کرتے رہے جو کرنے, پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیچارے اوورسیز پی ٹی آئی والوں کا بیڑا غرق ہونا ہے, بٹ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. شہزہ فاطمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شہزہ صاحبہ, آج خواجہ آصف صاحب کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس سے بہت ہیڈ لائنز بنی, تو یہ بتائیں کہ یہ ان کا ذاتی ویو ہے, پارٹی کا ویو ہے, کیونکہ بہت قیاس آرائی گزشتہ کچھ دنوں سے ہو رہی تھی کہ جو لنڈن میں ایک دم میٹنگ بلائی گئی ہے, ساری کیبنٹ دوڑی چلی گئی ہے, آپٹکس اسائڈ کہ وہ میٹنگ اسی لیے بلائی گئی ہے کیونکہ آپ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ جلد الیکشنز کروا لیں, آپ لوگ مشکل فیصلے نہیں کرنا چاہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عارفہ. میں نے شاندانہ کی بات نہیں میں سن پائی, مگر دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے, الیکشنز تو ہونے ہیں, مطلب دیر آر نو ٹو تھنگز اباؤٹ اٹ. اور لیکن الیکشنز دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ کسی کی ومز پہ نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. الیکشنز جو ہیں وہ 2023 میں جو ہیں وہ اسکیجولڈ ہیں, مگر بالکل اگر ہم ٹائملی ریفارمز ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں شاندانہ جن الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہی ہیں نا, یہ جو آدھے گھنٹے میں 32 بل پاس کر دینا اور پارلیمنٹ کو بلڈوز کر دینا, آرڈیننسز کے تھرو لے کے آنا, یہ الیکٹورل ریفارمز کنسنسس سے ہونے والی چیز ہوتی ہے. وہ تو آپ نے 2017 میں کیے تھے. میں آ رہی ہوں اسی پہ. آپ میرا سوال نہیں, میں خواجہ آصف آج کی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے, اور لندن میں ملاقات میں کیا فیصلے ہونے ہیں. دیکھیں لندن میں جو ملاقات ہے ہماری پارٹی کی میٹنگ ہے, اس میں یقیناً فیصلے ہوں گے. اور آج میں بات تو کر لوں, پارٹی کی میٹنگ ہے, اس میں کیبنٹ کے علاوہ بھی لوگ ہیں. ہم بالکل مشاورت کے ساتھ, اور الیکشنز کا جو بھی اسکیجول بنے گا وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنے گا, وہ ہمارا یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں ہوگا. مگر ہاں جو ہماری پارٹی کی پالیسی ہوگی, جیسے ہم ایز اس وقت جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے اندر, ہمیں جو آگے وے فارورڈ بہتر نظر آئے گا ہم کریں گے. لیکن الیکٹورل ریفارمز پہ میں کیوں آ رہی ہوں, یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. کیونکہ یہ جو اس الیکٹورل ریفارمز کی بات کر کے گئے ہیں, جو یہ کر کے گئے ہیں, اس میں تو غیر آئینی باتیں ہیں, اور یہ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے الیکٹورل ریفارمز کے جو بلز ہیں اس کے اندر آرٹیکلز ہیں which are ultra biased to the constitution of Pakistan. Have you started the consultations on this? When they were doing their, آپ کی اب حکومت آگے مہینہ ہو گیا, جواب تو سن لیں. When they were doing their electoral reforms, we were simultaneously putting in our amendments, and our amendments and reforms were ready. اور ابھی جو فردر کنسلٹیشنز کی ضرورت ہے, جو ہمیں باقی لوگ, ہماری جو جوائنٹ اپوزیشن تھی, ہمارے پاس آلٹرنیٹ جو الیکٹورل ریفارمز کے بلز تھے وہ اس ٹائم پہ بھی ریڈی تھے. مگر اس وقت جو ہے ہم چاہیں گے بالکل کہ انہوں نے ریزائن فار دا سیک آف نیریٹو تو کر دیا ہوا ہے, ریٹورک کے لیے تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے, بٹ دے ہیونٹ, انہوں نے جا کے اسپیکر کو جو ہے جو انڈیویجولی انہوں نے ریزائنز ایکسیپٹ کروانے ہیں, جو پروسیجر ہے, جو رولز ہیں, جو قانون کہتا ہے, وہ نہیں کیے ہوئے. سو یہ آئیں اسمبلی میں بیٹھیں. شہزاد صاحبہ یہ تو پھر بتائیں نا کہ جو پیٹرول پرائسز پہ آپ لوگوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, وہ ایشو ہے یا ایشو الیکٹورل ریفارمز ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی ٹیم کی اور ڈار صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ مسئلہ آپ کو پیٹرول پرائسز کی انکریز سے نہیں. ویری کوئکلی جی احمد صاحب پہ بھی جانا ہے. دیکھیں دیٹ از ڈیفینیٹلی اے ڈیفیکلٹ پولیٹیکل ڈیسیجن, اینڈ دے ہیو انشورڈ دے نیو دے ور گوئنگ. یہ پورے لینڈ مائنز بچا کے گئے ہوئے ہیں, 10 روپے کی جو سبسڈی دے کے گئے ہوئے ہیں, ایک مہینے میں جو 150 ارب کی سبسڈی دے کے گئے ہیں. ہم ایگزیکٹلی یہ کر کے گئے تھے تاکہ ہم اس پولیٹیکل سچویشن میں ڈیفیکلٹی میں پھنسیں. مگر عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. فیصلہ جو ہے یہ آج یا 1-2 دن میں جو ڈیسیجنز ہیں. احمد صاحب بھی ہیں, معاف کریے گا جی. احمد صاحب سر معاف کریے گا, ذرا دیر ہوگی آپ سے آتے ہوئے, تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آج فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے حوالے سے, سر were you expecting this? جی بہت شکریہ. چند دن پہلے ہماری اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں جو ڈیفیکشن کے کیسز ہیں وہ تو کوئی بہت سٹرونگ کیس نہیں ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے تو وہ ووٹ دیا ہی نہیں جس کی بنیاد پہ ان کا ڈیفیکشن کا کیس بن سکتا تھا. تو اس لیے میرا خیال تھا یہ بہت ویک کیس ہے ٹو بگن ود. اختلاف رائے ہونا یا کہیں اس پارٹی کے بارے میں کچھ رائے کا اظہار کر دینا,
یہ ہمارے آرٹیکل 63A کے مطابق کوئی ڈیفیکشن کی بنیاد نہیں بنتا، تو اس لیے یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. پر سر آپ نے کوئی ٹویٹ بھی ریسنٹلی کی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی جو تجزیہ ہے یا خیال ہے سارے ایشو پہ وہ تبدیل ہو رہا ہے؟ جی نہیں، میرا خیال تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ یہ جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز پی ٹی آئی کے جنہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا چیف منسٹر کے الیکشن میں، میرا خیال تھا کہ یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے تو ان کو ڈی سیٹ ہونا ہے. لیکن اب میرا تھوڑا سا اس حد تک میں یہ بھی ابھی بھی محسوس کرتا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے پی ٹی آئی کا، پرووائڈڈ کہ پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے کوئی ان رائٹنگ یہ پارٹی کی جو پالیسی ہے یا پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپنے ایم پی ایز کو کنوے کر دی ہے. کیونکہ اس دن آپ کو یاد ہے عائشہ گل کیس کا ریفرنس دیا جا رہا تھا، تو اس میں بھی ویک پوائنٹ یہی تھا جس کی وجہ سے وہ ڈی سیٹ نہیں ہو پائی تھی کہ اس کو کوئی ان رائٹنگ اس کے ساتھ کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو اس کیس میں بھی اگر ان رائٹنگ ڈائریکشن ہے پھر تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایم پی ایس ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ ڈائریکشن نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے شک کا فائدہ ملے اور یہ لوگ بچ جائیں. بس اس حد تک میں نے کہا تھا، لیکن اس کا فیصلہ ہوگا جب 13 تاریخ کو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ اپنا کراس آرگیومنٹ پیش کریں گے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ سے اور شاندانہ گلزار صاحبہ سے، اور ہم بات کریں جو اوورآل آج سیاسی صورتحال رہی ہے اور جس قسم کے بیانات سامنے آئے. جی شاندانہ صاحبہ، شہزاد صاحبہ جو ان کی پارٹی آپ پہ الزام لگا رہی ہے پچھلے مہینے سے، انہوں نے اس کو دہرا دیا کہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے ہیں، اب ان کو پیٹرول پرائسز بڑھانی پڑیں گی، مسائل جو ہے جو پہلے آپ لوگ کہتے تھے باتیں کرتے تھے اب وہی کر رہے ہیں. کون سی لینڈ مائنز آپ جان کے بچھا کے گئے ہیں ان کے لیے؟ شکریہ عارفہ. اگر جان کے بچھاتے تو ایسی بچھاتے کہ توبہ کرتے. ابھی تو بیچاری عوام کو تکلیف ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ مفتاح صاحب نے ایک بیچارے نے آف دا کف کامنٹ دے دیا، اب ساری دنیا اس کو سیریسلی لے رہی ہے. مفتاح صاحب کو میرا بڑا دل کرتا ہے کبھی فیس ٹو فیس ملوں تو کہوں گی جب وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے میں ان سے ملتی تھی، پھر اس کے بعد منسٹر ملے تھے. I used to work with them. میں تب کامرس میں ہوتی تھی. تو مجھے جتنا یاد ہے کہ ہم تو 2023 میں الیکشن پہ جا رہے تھے. پی ٹی آئی نے تو یہ نہیں پلان کیا تھا کہ ان کی حکومت آئے گی مارچ میں یا اپریل میں. ہم نے تو اگر لینڈ مائنز ڈالی تھی تو اپنے لیے ہی ڈالی تھی، ہم نے ہی بجٹ دینا تھا جون میں. تو یہ کہنا ذرا بچکانا بات ہے کہ آپ کے لیے ڈالی. ہماری کوئی نیت نہیں تھی کہ ہم نے اپنے حکومت میں آپ کو لے کے آنا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ، اب جب آ گئے ہیں، میں نے بھی کتنے ٹی وی شوز پہ کہا تھا کہ جس کو حکومت کرنے کا شوق ہوتا ہے پھر وہ بھگتے. پی ٹی آئی کو شوق تھا گورنمنٹ میں آنے کا، ہم نے سلجھانا تھا، ہم نے نیا پاکستان بنانا تھا، اور ہم نے جو مسائل تھے اس کو ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی ہم نے کیا. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں عارفہ آن اے سیریس نوٹ، میرے گاؤں میں ابھی میں عید پہ تھی اور جو ہمارے کے پی میں نون اور پیپلز پارٹی کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے، یہاں زیادہ مذہبی پارٹیز ہیں یا اے این پی ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. اینڈ آئی کین شو یو میرے گاؤں میں جتنے بھی لوگ تھے باقی پارٹیز کے، وہ سب اس عید پہ ہمارے حجرے میں آئے، ہم سے ملے اور کہا کہ میم ہمارے خان سے مہنگائی پہ لڑائی ضرور تھی لیکن یہ جو ہوا دس از انیکسیپٹیبل. کہتے ہیں ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم ووٹ ایک کو دیں اور آپ گورنمنٹ دوسرے کے لے کے آئے. میں کہا جی میں تو نہیں لے کے آئی، مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا. سو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہاں اللیجیٹمیسی کا جو آ رہا ہے نا، دیکھیں یاد رکھیں قانون کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنالٹی کی اور دوسری ہوتی ہے مورالٹی کی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور ماں باپ پھر بدلے صلح میں اس دوسرے بیٹے کو اس قاتل کو معاف کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ایک ہی بیٹے رہ گیا ہے. یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہوا ہے کیونکہ ہمارا نیشنل کلچر یہی ہے کہ جی قالین کے نیچے سب کچھ چلو چپ چپ چپ، کچھ نظر نہ آئے، لوگوں کی عزت رکھو باہر. بے شک آپ نے جتنا غلط کام کیا ہو، مجھے لگتا ہے کہ اگر نون لیگ، اور یہ میں ایک سچ بات کہہ رہی ہوں، میں نے بہت ٹی وی شوز پہ کہا ہے کہ اگر if they had allowed the government to run its course، جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں، اگر تو یہ پھر ان کی اپنی ہو جائے. جی بالکل نہیں شاندانہ صاحبہ، یہ شہزاد صاحبہ نہیں I'm running out of time. شاندانہ صاحبہ پلیز، میں یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ پوری بات آپ کی بات ہی مکمل ہو رہی ہے. مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہمیں ووٹ نہیں ملنا تھا اگلے سال، یہ تو انہوں نے ڈیریل کیا تو ان کو بھگتنا پڑ گیا. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ، ویو گاٹ یور پوائنٹ. جی شہزاد صاحبہ ویسے یہی بات ہے، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ بھی ہے اور یہی جو آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے تھے کہ 2023 میں آپ لوگ پنجاب سویپ کرو گے، ہن گوڈے کھڑک رہنے.
دیکھیں بات ہے کام پہ ٹانگ رہے ہیں 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا نا تو ہمارے ووٹرز بھی آ کے ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے ووٹ کسی کو ڈالا ہے تو منتخب کوئی اور ہو گیا ہے. دیکھیں ہم بھی کہتے رہے ناٹ ایٹ آل. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دی لیجٹمیسی پوائنٹ ان دس. دیکھیں اس اسمبلی کے اندر آخر ہم اسمبلی میں آئے, ہم اسمبلی میں بیٹھے, ہم نے اس کا احترام بھی کیا اور ہم نیشنل ایشوز پہ ان کے ساتھ بھی چلے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ورس پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, ہم سب معاملات پہ ساتھ چلے. اس وقت جو جوائنٹ اپوزیشن نے جوائنٹ گورنمنٹ بنائی ہے اور ایلائز ہیں, وی انجوائے دا لیجٹمیسی اور ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم نمائندے ہیں پاکستان کے 70% ووٹس کے. سو 30% ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کو 2018 میں, 70% پڑے تھے باقی سب کو. ہم 70% لوگوں کے نمائندہ ہیں, بالکل ان کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم نہیں ڈاؤٹ کرتے, ہم کسی کے سپورٹرز کو انڈرمائن بھی نہیں کرتے, لیکن ہم 70% لوگوں کے نمائندہ ہیں. ان کو مہینہ ڈیڑھ پہلے کنفرم ہو گیا تھا کہ ان کے 172 لوگ پورے نہیں ہیں, اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ ان کی بدترین کارکردگی تھی, اور ان کے لوگ جیسے انہوں نے کہا خود کہ 2023 میں ہمیں ووٹ نہیں پڑنا تھا, وہ ان کے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوئی تھی 1 سال پہلے ہی, اور وہ واپس کیونکہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں تھے, ان کے ایلائز ان کو چھوڑ گئے. ایلائز نے چھوڑا ان کو, 172 لوگ ان کے پورے نہیں ہوئے, بات ختم ہو گئی, حکومت چلی گئی. جب یہ ہماری لیجٹمیسی جب 20 روپے اور 50 روپے ڈیزل آپ لوگ بڑھائیں گے تو پھر آپ کس منہ سے کہیں گے کہ ان کی بدترین کارکردگی تھی؟ ہم فیصلہ انفلیشن آپ کی بھی پھر ہم ڈیفینیٹلی یہ فیصلے کریں گے عارفہ, مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ جب ہم 2013 میں آئے تھے تو ہم 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, روز کے 1 سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے تھے. اس وقت انفلیشن کیا تھی, اس وقت کرپشن. then what happened to the oil rates? What happened to the oil rates? We were definitely fortunate with that. I will not deny what is factual کہ اس وقت جو ہے ڈالر ہم, لیکن اس کے باوجود ہم نے ڈالر بھی کنٹرول کر کے رکھا تھا. اگر ہم اس کی طرح 65% ڈالر ڈیپریشیٹ کرتے, اس دفعہ آپ کنٹرول کریں گے؟ ہم بالکل بھی نہیں. میں بتاتی ہوں کیوں, اس کی وجہ بتاتی ہوں نا کیوں. دیکھیں ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک انٹرنیشنل اکانومی جو ہے, انٹرنیشنل اکانومی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو چل رہی ہوتی ہے. 2013 سے 18 میری بات تو سنیے, پی ٹی آئی بھی وہ جو اب میں بتا, پھر آپ مجھے 2 منٹ ان انٹرپٹیڈ دے دیں, میں پی ٹی آئی کا اس بات کا کر نہیں, مجھے ان انٹرپٹیڈ دے دیں. پی ٹی آئی جو کہتی تھی, مجھے 2 منٹ دے دیں, جو پی ٹی آئی کہتی تھی نا انٹرنیشنل اکانومی کی بات. دیکھیں انٹرنیشنل اکانومی میں یہاں سے ہم کمپیئر کرتے تھے, ہم نے کبھی اپنے آپ کو, پہلی بات ہے کہ امریکہ کی انفلیشن سے کمپیئر نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم پی ٹی آئی کو, میں تعریف کرتی ہوں کہ انہوں نے کووڈ بہتر ہینڈل کیا, جس کی وجہ سے ہمیں ریلیٹیولی دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں انٹرنیشنلی نقصان تھا, کانٹیکسٹ میں یہ مس کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو کووڈ سے فائدہ ہوا. بریک کے بعد مجھے ٹائم دے, میں بتاتی ہوں کیسے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شزا صاحبہ اپنی جو بات ہے اس کو مکمل کریں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شزا فاطمہ صاحبہ سے اور شاندانہ گلزار صاحبہ سے. جی شزا صاحبہ, آپ اپنی بات مکمل کریں. میں تھوڑا سا, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ انٹرنیشنل ایشوز کی وجہ سے, اور ہم کیوں کہتے تھے کہ ان کی انٹرنل مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے. دیکھیں پاکستان کے اندر جب ساؤتھ ایشیا کی ایوریج انفلیشن 5 سے 6% تھی, پاکستان کے اندر جو ہے افراط زر وہ 11% تھی. تو انٹرنیشنل آپ کانٹیکسٹ ضرور ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, لیکن جب آپ اپنی کمپیریٹیو ملکوں سے جو ہے, آپ اپنے آپ کو امریکہ سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے نا, آپ امریکہ سے کمپیئر کرتے رہے. جب آپ کمپیریٹیو ملکوں سے اتنے مہنگے تھے, اور وہ جو گیپ ہے نا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مس مینجمنٹ تھی, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کی کرپشن کی بھی ایشوز تھے اور اکنامک ایشوز تھے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ جو مفتاح صاحب کا بیان چل رہا ہے بار بار کہ ہم پیٹرول کی پرائس ان کو بڑھانے نہیں دیں گے, یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی نا اس وقت تو پیٹرول واز گوئنگ اپ. دیکھیں پیٹرول ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر گیا, اسپیشلی آفٹر دا یوکرینین وار. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیکس اوپر نیچے ہونے والا تھا. آفٹر یوکرین وار آئی اگری کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں ڈیفینیٹلی جو ہے پر بیرل اوپر گئی ہے. ٹیکس ڈال کے آپ 50 روپے تک لے کے جائیں گے. نہیں, ٹیکس تو پیٹرول پہ اس وقت ڈال ہی نہیں سکتا جو حالات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان پیپل آف ٹیکس نہیں, دیٹ از ابھی بھی جتنی ہم سبسڈی دے رہے ہیں اس میں 20 روپے میں بھی ٹیکس نہیں پڑتا. دیٹ از اونلی گوئنگ ٹو بی, اگر بڑھے گی بھی تو اٹ از اونلی گوئنگ ٹو بی ریموول آف دا سبسڈی. ٹیکس اس وقت ہماری قوم بھی نہیں برداشت کر سکتی, لوگ بھی نہیں کر سکتے, اور ہم بھی نہیں اس وقت برداشت کر سکتے, بیکاز جب پیٹرول اوپر جاتا ہے تو آبویسلی اوور آل انفلیشن بھی بڑھتی ہے.
تو ہمیں ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے. انفلیشن بڑھتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا, تو ان چیزوں کو سب کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, آپ 2013 سے 18 پاکستان کا موازنہ کریں اور آپ بھروسہ رکھیں کہ ہماری اکنامک ٹیم اور ہماری گورنمنٹ پاکستان کو جس کرائسس میں ہمیں یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس سے باہر نکالیں گی. شادنانہ صاحبہ, آپ کو باتیں جو ہے وہ فیملیئر لگ رہی ہیں شزا صاحبہ کی؟ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم آپ سے یہ ایسی گفتگو سنا کرتے تھے. They are going to steer the ship out of the stormy waters. انشاءاللہ. Theater of the absurd. کہے نا کچھ تو کہے. کاپی پیسٹ کر کے سب کچھ غلط کر دیا. کاش یہ ہماری بات کر رہے ہوتے, سارا غلط الٹا پلٹا کر دیا. وہ کہہ رہے مفتاح صاحب میں آئے میں شادنانہ صاحبہ آپ تو لگتے ہیں کہ بڑی ریلیکس ہو گئی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں. پورا کارٹونستان بن گیا اس بیچارے ملک کا. کارٹونستان ہے, ایک بندہ الف بولتا ہے, دوسرا بے بولتا ہے, تیسرا جیم بولتا ہے, دوسرا زیڈ بولتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے تو مزے ہو گئے, ہماری تو چھوٹ ہو گئی ہے. یوکرین میں میرا بیچارہ پرائم منسٹر جب گیا تھا اسی لیے گیا تھا کہ غریب ملک ہے, سستا تیل مل رہا تھا, سستا ویٹ مل رہا تھا, گندم اس غریب قوم کے لیے. اور آپ نہیں مانیں گی, یہ امریکن وہ مشٹنڈا موٹا سا کیا تھا کاؤنسل جنرل جو ہر کسی کے دعائیں کرنے جا رہا تھا, وہ ایک گھر میں گیا تو میری بدقسمتی تھی میں بھی وہاں پہنچ گئی. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ ان کو کہہ کے گیا تھا کہ جی آپ یہ لوگ مطلب امریکہ جا تو رہے ہیں لیکن لیکن امریکہ ناراض ہو رہا ہے. تو ہم نے بولا سر جی آپ تھوڑا سا پیسے دے دیں, تھوڑا سا تیل دے دیں, تھوڑا سا آٹا دے دیں, گل ہی مک گئی. تو پاکستان کو لینے کے دینے بھی پڑ رہے ہیں کہ جی مہنگا تیل. دیکھیں تیل سارے عمران خان نے نہیں اپنی گاڑی میں ڈالنا تھا, اور نہ وہ سارا ویٹ میں نے کھا جانا تھا, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ ناراض ہے سی پیک کو پاکستان سے باہر نکالو اور چین کو نکالو. چلو جی میں تو خود چینی ہوں نہیں, آپ کو نہیں پسند نکال دو. چین نے آپ کے ملک میں $62 بلین انویسٹمنٹ کی, چاہے وہ زرداری صاحب نے کی, چاہے نون لیگ نے کی, جس نے بھی کی, ٹھیک ہے, یہ لے لیں کریڈٹ اس کا. امریکہ نے آپ کو دیا کیا ہے؟ 200 بلین ان سے لیتے اور پھر کوئی بات تھی. تو یہ اتنے چھوٹی قیمت پہ ہمارے ادارے بک گئے, ہمارے لوگ بک گئے, ہمارے MNAs بک گئے. ایلائز کا تو چلو میں کچھ نہیں کہتی ہوں, وہ تو ہوتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا ایمان ذرا کم ہی ہوتا ہے ان کا. لیکن یہ جو تھے لوگ اپنے MNAs, آپ تو خان کے نام, پتہ ہے یہ 2 weeks before ان کا ضمیر جاگا تھا نا, ٹی وی پہ لڑ رہے تھے خان کے نام پہ. تو ضمیر 2 ہفتے میں کیسے جاگے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں. یہ بالکل روبوٹس ہیں, تو روبو کاپ والے کی سڈنلی ایکٹیویٹ ہو گئے. تو مجھے تو اس لیے ہنسی آتی ہے کہ سارا تھیٹر آف دی ابزرڈ ہے. انشاءاللہ الیکشن کرنے دے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور الیکشن نہیں بھی ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ چیزیں بچتی نہیں ہیں. جنرل ضیاء نے پاکستان میں جو کیا ان کو امریکوں نے اڑا دیا. اس ملک میں جو اس ملک کے ساتھ غداری کرے گا, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہے, ہمیں اللہ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جس کا خدا اللہ ہے اس کو امریکہ خدا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جو میں سے ہم واقعی حقیقی ہیں, and I believe all 3 of us right now we're pro پاکستان, لیکن جو نہیں ہے پرو پاکستان, شکر ہے ان کو ذرا ان کا لیسن مل گیا. انڈیا کے ترلے کرنے سے, اسرائیل کے ترلے کرنے سے کچھ نہیں ملنا آپ کو. ہمارے 2 مہمانوں کا یہ میری ایک کنڈیمنیشن کرنے دیں مجھے. میرے خیال سے کہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس ملک کے کسی بھی شخص کو وہ غدار کہے یا وہ کہے کہ وہ امریکہ کے آگے بک گیا. سب جو ہیں وہ محب الوطن لوگ ہیں. اسپیشلی پاکستان کی آپ نے پارلیمان کے اندر 200 اراکین کو غدار قرار دیا. میرے خیال سے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. ہائپر نیشنلزم اور ہائپر ریلیجن کارڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو یہ ملک جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا, وہ تتر بتر ہو جائے گا. دیکھیں پاکستان کو ہمیں یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی اس ملک کا غدار نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں مل کے دیکھیں, اگر ہائپر ریلیجن کارڈ یوز کر رہے ہیں نا, ہائپر ریلیجن جس دن سے آئے کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے, جو نہیں کھڑا وہ کافر ہے. ہمیں تو یہ پہلے دن سے بولی جا رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کہہ رہی ہیں بلاسفیمی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی شاندار, I'm not talking about you, اس لیے that's why I'm very openly communicating this to you. آپ نے میری بات نہیں سنی, آپ نے میری بات نہیں سنی. ہائپر ریلیجس سن لیں شاہزہ, میں آپ کی بات نہیں کر رہی 200 لوگوں کی نہیں, میں نے اس 23 لوگوں کی بات کی جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے. وہ پی ٹی آئی کے غدار ہیں. آپ کو اچھی لگے بات نہ اچھی لگے, وہ غدار ہیں. وہ پی ٹی آئی چھوڑنے سے 2 ہفتے پہلے تک گن گا رہے تھے عمران خان کے. بس یہ میں نے کہا ہے. دیکھیں وہ تو اب میں اس سے بھی اگری نہیں کرتی, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, مگر I will not disagree with that if it's your point of view. ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.